अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं और पॉडकास्ट के एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मिस अमारा जावेद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, I'm fine. What about you? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। और मिस अमारा जो हैं शी इज़ ए स्पिरिचुअल हीलर एंड टॉपिक हमने डिसाइड किया है कि विल बी डिस्कसिंग द मिरेकल्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी के कुछ हैरानकुन फ़वाइद जो कि हमें मिलते हैं ज़िंदगी में। एंड टू स्टार्ट ऑफ मिस अमारा, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए सो दैट द पीपल गॉट टू नो यू। Assalamu alaikum to all of you. Amara Javed, psychologist, spiritual healer and tarot card reader. और मैं since 5 years I'm practicing the spiritual practices. Okay, so हमारा let's start with the basic discussion of gratitude. तो क्या होता है, क्या समझ में आता है? What do you think of it? ग्रैटिट्यूड अगर हम ग्रैटिट्यूड वर्ड को अगर हम फोकस करें तो ग्रैटिट्यूड वर्ड से ही समझ में आता है कि हर उस चीज़ पर राज़ी व रज़ा रहना जो हमारे पास मौजूद है, वो तमाम चीज़ें जो हमारे पास मौजूद है और उन तमाम चीज़ों को अप्रिशिएट करते रहना हर हाल में शुक्रगुजारी कहलाता है। और आजकल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इस पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से लोग ग्रैटिट्यूड से काफ़ी हद तक दूर होते जा रहे हैं क्योंकि इतने वर्स्ट हालात चल रहे थे, सिचुएशन जो है वो ख़राब चल रही है। तो इसीलिए हमने ग्रैटिट्यूड का जो टॉपिक था आज रखा कि हम इस पे मज़ीद डिस्कस करें ताकि लोगों को जो है वो ग्रैटिट्यूड के बारे में मज़ीद जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि ये क्या होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये भी लगती है हमारा कि रिगार्डिंग दिस ग्रैटिट्यूड कि इसकी इम्पोर्टेंस ना जो आपने बात की वो कोविड के दौरान ज़्यादा बढ़ गई है। बिकॉज व्हेन द थिंग्स वर एक्चुअली सब लॉकडाउन में जा रहा था और जो है वो लाइक चीज़ें एक तरह से ना स्टक होकर रह गई थी। तो वहाँ पर फिर लाइक देयर वर केसेस जहाँ पर लिटरली है ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज आना शुरू हुए और पीपल फील एंशियस और डिप्रेस्ड। सही है। और वहाँ पर लाइक ऑल्दो आई एम स्टेइंग एट होम, मैं घर से बैठ के अपनी जॉब भी कर सकता हूँ, घर से बैठ के अपना बिजनेस भी कर सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है। मतलब आई हैव मल्टीपल रिसोर्सेज अराउंड मी। ठीक है ना, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास अपने घर वाले हैं। मतलब इधर यू कॉल इट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सब सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। एंड स्टिल आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। इसका मतलब क्या है कि वो जो कहीं ना कहीं कमी थी वो जो ना उसी की थी कि मैं रियलाइज कर सकूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे आसपास मौजूद हैं। ठीक है ना। और फिर वहीं मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस और जो शुक्रगुजारी उसकी है ना वो बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ना शुरू हुई। और मुझे अच्छा लगा कि है ना हमने आज ये टॉपिक डिसाइड किया। सो क्या लगता है वैसे इसको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए एक लेमैन के लिए अगर हम बात करें? सो किस तरह से की आदत को अपनाया जा सकता है? जैसे आपने अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं और लेकिन फिर भी जो है वो मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ कि मेरे पास हर मटेरियल चीज़ मौजूद है, फैमिली मौजूद है, रिलेशनशिप मौजूद है, लेकिन मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो इसकी अहम वजह जो है वो ये है कि हम उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे ऑलरेडी जो हमारे पास मौजूद है। शायद हम उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि लॉकडाउन है और हमारी कुछ आउटगोइंग एक्टिविटीज़ जो है वो बंद हो गई हैं, या वो चीज़ जो हम जिस तरीके से पहले अपना लाइफस्टाइल जो है वो स्पेंड करते थे अब वो नहीं कर पा रहे। हम उस चीज़ को नहीं देख रहे कि अब अभी राइट नाउ हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो मेन थिंग यहाँ पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की बात ये है वो ये है कि छोटी छोटी चीज़ें यानी अपने अराउंड देखना शुरू कीजिए कि क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके पास मौजूद है। उन ब्लेसिंग्स को ना सिर्फ देखिए बल्कि उनको नोट करना शुरू कीजिए और उनको नोट करने के बाद ये देखिए कि वाई आई एम ब्लेस्ड टू बी दोज थिंग्स, इसकी क्या वजह है। अगर मेरे पास एक बेड है सोने के लिए, कंफर्टेबल बेड है, तो मैं उसके होने पर क्यों जो है वो अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। या अगर मेरे पास एक घर है और घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है और मेरे घर के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो मुझे बेस्ट लिविंग यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अहम ज़रूरी हैं, तो मैं उनके लिए क्यों शुक्रगुजारी महसूस कर रहा हूँ अपने अंदर। तो आपने उन चीज़ों को नोटिस करना है और उसके बाद उनको नोट करना शुरू करना है, अपने पास लिखना है डेली और उसके बाद उन पर थैंकफुलनेस का इजहार करना है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ ये तो हो गई हमारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप को फोकस करना कि मेरे पास जो है वो मेरी मदर मौजूद हैं जो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, जो मुझे समझती हैं। मेरे पास मेरे फ्रेंड्स मौजूद हैं जो मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं। इसके अलावा वो लोग जो हर वक्त मेरे सामने मौजूद रहते हैं, मेरी हर तरह की प्रॉब्लम है जो है वो मैं उनको अप्रोच कर सकता हूँ, अपने दुखड़े सुना सकता हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकता हूँ उनके साथ। तो
ہمیں ان ریلیشن شپس پہ بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرنا چاہیے اور ان پہ شکر کا اظہار کرنا چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جن پہ ہم جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا شروع کریں کہ یہ موجود ہیں اور یہ کیوں موجود ہیں, ان سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے, یا ان کے نہ ہونے سے کیا ہوگا میری زندگی میں, کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو اگر ہم ان چیزوں پہ فوکس کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی بہت اچھے طریقے سے بدل سکتی ہے, پازیٹیو چینجز اس میں آ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, اس میں ایک چیز اور مجھے لگتی ہے کہ ریگارڈنگ جو ہم اینکشیس فیل کرتے ہیں یا جو ہم بیسکلی فیوچر کو لے کے ہم تھوڑا سا نا وہ ڈپریس وغیرہ ہو جاتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں لگتا ہے ایون جو ان اے ڈے, اگر میں ڈے ٹو ڈے ہماری جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بات کروں, سو ہوتا کیا ہے کہ دیر آر ٹائمز جہاں پر نا یو فیل ڈاؤن, یو فیل نیگیٹو, آپ کی انرجی ڈرین ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی گریٹیٹیوڈ اور گریٹفلنس کی فیلنگ ہوتی ہے نا, اٹ ایکچولی ہیلپس یو کہ یار مطلب کافی کچھ ہے جو کہ اس سچویشن میں سے بھی میرے لیے نا وہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, کہ لائک میں مجھ سے مثال سن رہا تھا, مجھے یاد آ گیا کہ پوچھا گیا کچھ لوگوں سے کہ فرض کرو یہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے جس میں بدبو آ رہی ہے, اس میں اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے, اور وہ لوگ کہنے لگے یہاں سے تو کوئی گزرنا بھی پسند نہیں کر سکتا, یہ انتہائی گندا پانی ہے اور اس میں سے تو کوئی مطلب اس کے پاس سے بھی گزرنے کی بات نہیں کرتا, اس میں اچھا کیا ہوگا. پھر ان کو ہے نا وہ ایک اشارہ دیا گیا کہ فرض کرو کہ آس پاس کہیں آگ لگ جاتی ہے تو یہی وہ پانی ہوگا جس کو پھینک کر آپ اس کی ہے نا وہ آگ کو بجھا سکتے ہیں. سو مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے اچھا یہ چیز پھر پریکٹس سے آتی ہے, وہ جو آپ نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے ہو نا, اٹ ایکچولی ہیلپس کہ ہوتا تو ٹیکنیکلی یہ ہے کہ جو چیز میرے پاس آ چکی ہے اس کی تو ٹیکنیکلی وہ تو آ چکی ہے نا. سو جو آپ بات کری اس میں ایک چیز وہ آتی ہے ہماری اپنی فزیکل ایگزسٹنس کی, لائک میرے پاس بولنے کے لیے ہے نا وہ الفاظ موجود ہیں, میرے پاس بولنے کے لیے زبان موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی, ٹھیک ہے نا. میں دیکھ سکتا ہوں, میں سن سکتا ہوں, میں چل سکتا ہوں, میں اپنے ہاتھ پر ہلا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. ایک ایک چیز میرا دل دھڑکتا ہے, ٹھیک ہے نا, آکسیجن اور یہ سارا نظام, یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم ان کے اوپر دیکھنا شروع کرتے ہیں, لیکن ان کا کیا ہے کہ یہ چونکہ مل چکی ہیں, سو دیٹس وائی ہم نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سیم گوز ود ریلیشن شپ, سیم گوز ود اوور لائک پروفیشنل اینڈ ادر پرسنل میٹرز, کہ ایک چیز مجھے مل چکی ہے تو میں اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہا نا, اس کو تو میں فار گرانٹیڈ, اس کو میں بالکل نیگلیکٹ کر رہا ہوں. بالکل نگلیکٹ کرتا ہوں. اور کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو نا وہ آپ کی بات سے میں ریلیٹ نہیں کروں گا کہ یار اگر ہم لکھ لیتے ہیں ان کو سو الٹیمیٹلی اٹ ہیلپس. پھر ہوتا ہے کہ ایک عادت بن جاتی ہے. دیکھیں میں کیا کروں گا, لیٹس سے وی کیپ اٹ ٹو 21 days کی جو ہیبٹ والی ایک ہوتی ہے پریکٹس, کہ اگر میں فرض کریں اس کو آئی ایم کیپنگ اٹ فار لائک مے بی 40 days اور 21 days, یا لائک اس کو میں مینشن وہ نہیں کر رہا ہارڈ کوڈ کے جو نا وہ ہم اس کو 21 دن پہ ہی رکھیں یا 40 دن پہ ہی رکھیں, میکنگ اٹ اے ہیبٹ, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کتنے بھی عادت دن عرصے بن سکتی ہے, اٹس آل اپ ٹو یو. وہ بیسیکلی کنسسٹنسی کے ساتھ ہی آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ when you think of writing کہ یار مجھے یہ چیز لکھ لینی چاہیے, وہ ٹیکنیکلی آپ کے دماغ میں بیک آف دماغ لکھی جا چکی ہے. اینڈ وین سم تھنگ نیگیٹو ہیپنس, سو اور آپ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہو یا کر چکے ہو کہ مجھے ہے نا وہ اس نیگیٹو حالت کے اندر کچھ اچھا شکر گزاری کا یا جو میرے پاس چیزیں موجود ہیں اس پہ ہے نا وہ گریٹفل ہونے کی مجھے عادت بنانی ہے. سو الٹیمیٹلی آپ لکھ لکھ کے اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر سکتے ہو کہ ایکچولی کمز آؤٹ آف یور مائنڈ, اور آپ بولتے ہو کہ نہیں یار الحمدللہ آئی ہیو سو مچ یو نو ٹو کاؤنٹ آن, جس کی وجہ سے نا میری زندگی الحمدللہ بہت مطمئن طریقے سے چل رہی ہے. اور کیا ہوا کہ اگر کوئی حالت ہے یا کوئی ایسی پریشانی آئی ہے جیسے کوئی معاملہ ہوا ہے جس کی وجہ سے نا ایک وقتی طور پہ نا وہ مسئلہ ہو رہا ہے یا کوئی پریشانی ہو رہی ہے, سو اگین دس ٹائم شیل ٹو پاس, مجھے کامن سا فریز ہوتا ہے. سو ہم اپنی گریٹفلنس کی عادت کے تھرو ڈیفینیٹلی ہم اس کو ویو کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی گریٹفلنس کی جو ہیبٹ ہے اس کو بنانے کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایزیلی نہیں بنا پا رہے ہوتے. تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ میں یہ دینا چاہوں گی کہ آپ اپنی پاسٹ کی میموریز کو ریکال کیجیے. آپ کی پاسٹ میں کیا کیا ہیپننگز ہوئی, اچھی اچھی چیزیں ان کو یاد کیجیے. اس کے بعد ان کو پریزنٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کیجیے, اور اس پریزنٹ کی مدد سے فیوچر کو دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ ان کی روشنی میں اپنے فیوچر کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں, اپنے ایموشنس کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا جو ابھی لائف میں اچھے حالات نہیں چل رہے. پاسٹ کی لائف کے ساتھ اپنی لائف کو کمپیئر کیجیے. سب کو پتہ ہے کہ وقت جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, ٹائم از ناٹ اے اسٹیگننٹ تھنگ, وقت جو ہے وہ گزرتا رہتا ہے, ٹائم فلو کرتا رہتا ہے. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ نے پاسٹ میں کتنے اچھے سے ٹائم اسپینڈ کیا, اس پہ گریٹفل ہونا شروع کیجیے, اور اس کے بعد پھر پریزنٹ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کیجیے. تو آپ کے اندر گریٹفلنس کی عادت جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. That's a very nice step. اچھا, you're a psychologist, mashallah. So like positive psychology is part of the psychology کا.
what do you think how it actually shed some light on जो है वो gratitude? पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर ग्रेटिट्यूड पे बहुत रिसर्चेज हो चुके हैं, बहुत काम हो चुका है, बहुत सर्वेज हुए हैं, जिससे ये पता चला है कि इंसान के अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं ग्रेटिट्यूड की हैबिट को अडॉप्ट करने से। यानी आपके अंदर जो है वो नाशुक्री की आदत है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, आप ये सोच रहे हो वाई दिस इज हैपनिंग इन लाइफ, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में अच्छी जॉब नहीं है, मेरी स्ट्रेसफुल लाइफ है, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मीन्स यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। तो आप नेगेटिव इमोशंस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब आप अपनी लाइफ के अंदर ग्रेटिट्यूड को लेके आते हो तो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, आपकी जो है वो हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाती है, ओवरऑल आपकी इम्यूनिटी जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉजिटिव साइकोलॉजी को इसके साथ मर्ज करके मैं ये कहूँगी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आपके इमोशंस को पॉजिटिव करने में जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करते हैं ग्रेटिट्यूड। बिल्कुल and somehow it actually connects with the perception. होता क्या है कि मतलब जब मैं इसी पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू अपने आप को ट्रेन करना शुरू करूंगा, so somehow जो मेरी परसेप्शन है, you know the way I look at things, it actually changes. मतलब जो आपका नजरिया होता है ना वो ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब वो जो मैंने आपको अभी वही आपकी बिलीफ में आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी फॉर दैट, कि आपका नजरिया इस तरह चेंज होता है ग्रेटिट्यूड से कि भाई आप ये कहते हो कि जो कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी बात है, कोई ना कोई रीजन है। जो कुछ मैं अपनी लाइफ में फेस कर रहा हूँ मे भी हो सकता है वो कोई स्पिरिचुअल लेसन हो मेरी जिंदगी में जो आगे चल के मेरी लाइफ में हेल्प करे। तो आप हर चीज़ पे रोना धोना शुरू नहीं कर देते, आप हर चीज़ को जो है वो फॉर अ लेसन ले रहे होते हो और शुक्रगुजारी कर रहे होते हो। और दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि समटाइम्स हम शुक्रगुजारी ना करके अपने से ऊपर वालों को देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं उसके पास इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो एक हसद करने की जो एक आदत है, उस चीज़ से भी आप बचते हो शुक्रगुजारी करके। तो जो कुछ आपके पास है आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, उसी पे शुक्रगुजार हो, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव इमोशंस लाती है और आपकी ओवरऑल वेलबींग को अच्छा कर रही है। अच्छा, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे भी याद आया कि रिगार्डिंग दिस कंपैरिजन बेसिकली वो होता है जो हम आवाज़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो बेसिकली जो आप प्रैक्टिस की बात करिए तो उस प्रैक्टिस करने में एक चीज़ हमें है ना वो डेफिनेटली सबसे पहले छोड़नी चाहिए, दैट एक्चुअली इज ऑल अबाउट जो हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। आज मवाजने का मसला सारा ये होता है कि मवाजना बेसिकली होता ये है कि वो तो हमें तो खैर जो दीन का हुक्म है कि आपको अगर देखना है तो नीचे वाले को अपने ज़्यादा देखेंगे ताकि है ना शुक्रगुजारी का एहसास ज़्यादा पैदा हो, और अगर किसी ऊपर वाले को देखना है तो उसको देखें जो नेकी में आपसे आगे हो। एक हमारे जो है वो मामला थोड़ा सा उलट है, हम जो है वो दुनियावी और माली लिहाज से है ना वो हम अपने से ऊपर वाले को देख सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एहसास कमतरी आना शुरू होता है, फिर वो हसद जलन और उसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है वो साइड इफेक्ट आपको अंदर आना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रैक्टिस के अंदर अगर हम कुछ करना चाहें तो उसमें कहीं ना कहीं एक चीज़ हमें छोड़नी पड़ेगी कि जो मवाजना करने की जो हमारी जो एक आदत है उसको हमें कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा। नज़रिए पे अगर मैं आऊँ, नज़रिए की अगर मैं बात करता हूँ, नज़रिए मुझे लगता है कि वो जो मैंने उसकी बात की पानी वाली मिसाल दी, तो कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ आपके सामने होती है लेकिन शायद मेरी कम इल्मी या ला इल्मी की वजह से या कम फहमी की वजह से वो पहलू उस चीज़ का मेरे सामने नुमाया नहीं होता। और अच्छी बात ये होती है कि जैसे ही मुझे कोई मेरे साथ का कोई शख्स या ना वो मेरा कोई बड़ा या कोई उस्ताद कोई भी अगर मुझे वो जो ना वो पहलू है मुझे रोशनास करा देता है, बता देता है कि यार इसका ये पहलू भी हो सकता है, तो हैविंग अ न्यू एंगल ऑफ एनीथिंग एक्चुअली चेंज द एंटायर परसेप्शन। तो वो बिल्कुल आपका है ना वो 180 का पूरा नजरिया घूम जाता है कि एग्जैक्टली ये भी हो सकता था। एंड दैट्स वेयर जो डिस्कशन और हम जो मशवरे की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से इम्पोर्टेंस इसकी होती है कि आप जो है वो जिस तरह है ना वो एक अपने आसपास के लोगों से, अच्छे लोगों से है ना अहले इल्म से है ना वो मशवरा करते हैं, उतना आपको सीखने का मौका मिलता है और आपको उतने ही नजरियात मिलना शुरू हो जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल वैसे ही जिंदगी पर मेरा एक नजरिया होगा, आपका एक नजरिया होगा, हमारे सोचने वाले होगा, बिल्कुल हर किसी का अपना अपना एक नजरिया होगा। कामयाबी मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, ठीक है ना। अच्छाई मेरे लिए कुछ और होगी, अच्छाई की डेफिनेशन मेरे लिए कुछ और होगी, आपके लिए कुछ और होगी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो है वो ये जो ग्रेटिट्यूड है वो भी मुझे लगता है कि इस तरह से आता है कि जिस हद तक जो है ना वो आप इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं और जितने ज़्यादा नज़रियात और जितने ज़्यादा पहलू आप चीज़ों के है ना वो उनके ऊपर जो है ना वो नज़र दबाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि हाँ ये भी एक चीज़ हो सकती थी जिसकी वजह से ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, और वाकईतन ये वो चीज़ है जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी चीज़ों में ना वो अब तक फायदा होता हुआ आ रहा है। तो ये वाकईतन एक चीज़ है कि आपकी परसेप्शन जो है ना वो भी ग्रेटिट्यूड की वजह से चेंज होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि आप हीलिंग की आप कुछ बात करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू अगर आपने कोई थेरेपी वगैरह या कोई इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल। ग्रैटिट्यूड देखिए
بیسکلی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ٹراما سے گزر گئے ہیں، ان کی لائف میں کوئی ایسے پرابلمز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ ٹراماٹائزڈ ہیں، ٹھیک ہے، اور لائف میں نکل نہیں پا رہے، آگے بڑھ نہیں پا رہے، ان کا پرسیپشن چینج ہو گیا ہے، نیگیٹو ہو گیا ہے، بلیف سسٹم بالکل ان کا نیگیٹو ہو گیا ہے، زندگی کو اس نظریے سے نہیں دیکھ پا رہی جس نظریے سے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہیلنگ میں بہت اہم رول پلے کرتا ہے. گریٹیٹیوڈ کی اگر ہم گریٹیٹیوڈ کو دیکھیں تو وہ ہمارے ایموشنس کو جہاں تک پازیٹیو کرتا ہے، ہمیں فزیکل باڈی کو بھی ہیلنگ پرووائڈ کرتا ہے. ہم اپنی زندگی سے بہت زیادہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کچھ ہماری زندگی میں ہمیں مل رہا ہے ہم اس پر جو ہے وہ سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں اسی چیز پہ. ہماری زندگی سے شکایات اور کمپلیننگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. ہماری باڈی کے اندر سیلس کے اندر جو انفلیمیشن ہو رہی ہوتی ہے وہ انفلیمیشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیلس میں پانی موجود ہے اور جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ہماری پوری باڈی جو ہے وہ اس کو ریگولیٹ کر رہی ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ ہمارا موڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، ہمارے اندر ہیپینس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہم سیڈ ایموشن سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، اور ہماری فزیکل باڈی جو ہے وہ بہت اچھی نرشمنٹ لیول پہ جا کے ہیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم جاب سے ریلیٹڈ بات کریں، اگر میں اپنی جاب سے سیٹسفائڈ ہوں تو میں وہاں پر برن آؤٹ اسٹیٹ میری جو ہے وہ بہت کم سے کم ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں ایموشنلی، فزیکلی، مینٹلی جو ہے وہ بہت اچھا رکھتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ اسپرچل لیول پہ جو ہے وہ ایلیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہم شکر گزاری کریں گے تو ہمیں اور دیا جائے، ہمیں اور نوازا جائے. بالکل جتنا ہم جس چیز کے لیے ہم جتنا شکر گزار ہوں گے ہمیں اتنا ملے گا زندگی کے اندر، اور اتنا فروٹفلی جو ہے وہ ہم اپنی لائف کو آگے لے کے چلیں گے. ایک اور چیز یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمیں صرف ٹینجیبل چیزوں کے لیے گریٹفل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں انٹینجیبل چیزوں کے لیے بھی گریٹفل ہونا چاہیے. یہ بھی ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں ہماری لائف کے اندر. ہم اگر کسی کو ان ریٹرن نوٹ تھینک فل نہیں کر سکتے تو ہمیں ان وربل عادت ڈال لینی چاہیے کہ ہم جو ہے، اگر ہماری کوئی فرینڈ ہے، کوئی ریلیٹیو ہے، یا میری اپنی مدر میرے لیے جو ہے وہ اتنا کر رہی ہوتی ہے، سم ٹائمز ان کی طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے، یا کبھی ہماری وہ اسٹیٹ ہوتی ہے کہ ہم کام نہیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہماری مدرز ہیں وہ 24/7 ہر چیز سے بالا کرو کے ہمارے لیے اتنا کر رہی ہے. تو اگر آپ اس طریقے سے اپنی فیملی ممبرس کو روزانہ تھینک یو کہنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ وہ آپ کی لائف کے اندر بڑھ کے جو ہے وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف کو بہتر بنانے کے لیے، کمفرٹ کرنے کے لیے. آپ تو ٹینجیبل چیزوں کے لیے نہیں بلکہ انٹینجیبل چیزوں کے لیے بھی شکریہ کہنے کے لیے عادت ڈالیے، تو آپ کی لائف جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ٹرانسفارم ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل. اچھا، میں اسی پوائنٹ پہ آنا تھا، آپ نے مینشن کر دیا کہ وہ جو ریوارڈس کی جب بات کرنی ہے، میں ایکچولی ریوارڈس کے ہے نا وہ اندر کوئی چیز کو کرنے تھا کہ ہمارے یہاں تو الحمد للہ قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. اور مجھے کہیں نہ بالکل کہیں لگتا ہے کہ یہ وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ میں جتنی شکر گزاری کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ ہاں میں ایک ناچیز انسان اور میری ہے نا وہ کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن میرے اوپر جو ہے نا وہ کرم اور مہربانی ہے کہ مجھے یہ چیز دی گئی ہے. اور جب بالکل. میں اس کا ہے نا وہ اپنے جو ہے وہ زبان سے یا اپنے ہے نا وہ ایکشنس کے تھرو یا اعمال کے تھرو جو ہے نا میں اس کے اوپر جو ہے وہ شکر گزاری ہے نا وہ اس کی ثابت کر رہا ہوں. سو ٹیکنیکلی وہ چیز جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اس کے اوپر کس حد تک وہ مجھے آگے بڑھ کے مل سکتی ہے. سیم وز نیکی، جو نیکی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کو نہیں پتا کہ اس کا آپ کو ریوارڈ کس حد تک مل سکتا ہے. تو بالکل مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو ہے وہ شکر گزاری کا بھی یہی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز اور آتی ہے جو مجھے میں نے شاید کہیں پڑھی تھی کہ جس چیز کی یہ تھوڑا سا نا وہ شاید آؤٹ آف دی کانٹیکٹ ہو جائے، لیکن میں تھوڑا سا شاید ریلیٹ کروں کہ جو کیا کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی تمہیں تلاش ہے وہ تم بانٹ دو. تو جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اگر مجھے علم کی تلاش ہے تو میرے پاس جس حد تک علم ہے میں وہ بانٹنا شروع کر دوں گا، میرے پاس پلٹ کے آنا شروع ہو جائے گا. تو یہی ہے، اگر مجھے عزت کی تلاش ہے، مجھے محبت کی تلاش ہے، مجھے شاید پیسے کی تلاش ہے، جس چیز کی مجھے تلاش ہے اگر میں وہ بانٹنا شروع کر دیتا ہوں تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چونکہ میں اس چیز کو رولنگ میں لا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور اپنے اندر سے وہ ایک حصہ نکال کے مختلف لوگوں میں اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں وہ چیز ہے نا وہ ملٹی پلائر افیکٹ کے تھرو میرے پاس بھی ریٹرن آنا شروع ہو جائے. یہ ایک ریوارڈ کی حد تک جو نا وہ ایک بڑی اہم چیز ہے. ایسا ایک بالکل اس میں جو آپ نے جو شکر گزاری کی بات کی ہے کہ جو ہم وربل تھینکس کی بات کرتے ہیں، اس میں کوٹ کرنا چاہوں گا تھوڑا سا نا وہ ہم اس کو تھوڑا سا میٹا فزکس کے اوپر لے کے آتے ہیں جو لا آف بالکل اٹریکشن کی بات ہوتی ہے. مجھے یاد ہے میں نے اشفاق احمد صاحب جو ان کی ایک رائٹنگ میں پڑھا تھا، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ شاید کہیں گھر سے سفر کر کے آئے ہیں، گھر پہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی ہے نا وہ موٹر سائیکل روکی ہے اور جو ہے وہ پارک کی ہے. اس کے بعد انہوں نے نا وہ ادھر کے اس کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ شاید پتنی آگے پودے کے پاس گئے ہیں، اس سے انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا. اس کے بعد پھر وہ آ کے بیٹھے ہیں، پھر پلنگ سے اٹھتے وقت انہوں نے اس کا شکریہ ادا کیا.
اب یہ جو آپ بات کری نا انٹینجیبل والی, ہمارے یہاں ایک کلمہ ہے کہ ہم ٹینجیبل کی تو تعریف بہت بعد میں آتی ہے, ٹینجیبل کی تعریف تو بہت بعد میں آتی ہے. مطلب میرے اگر گھر والے ہیں نا, وہ میری والدہ ہیں, وہ میرے گھر پہ اگر میرے لیے اچھا کھانا بنا رہی ہے تو میرے لیے وہ اچھا کھانا بنا رہی ہے, میں ان کی شاید تعریف نہ کروں, ٹھیک ہے نا. یہ عام طور پہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر میرے اپنے میرے لیے اچھا کام کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو میرے اپنے ہیں نا, وہ تو کر ہی رہے ہیں. اگر مجھے فور گرانٹیڈ والی فیلنگ ہے نا, وہ اس حد تک ہمارے اندر ہے نا, وہ صلاحیت کر چکی ہے کہ ہم بولتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. کہیں نہ کہیں بالکل ایسی ہے. اچھا یہ ہوتا کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اٹ اسٹارٹ وتھ یور ہوم, صحیح نا, وہ بات وہی ہے کہ جو جتنا قریب ہے اس کو آپ اتنا ہی ہے نا وہ فائدہ دے سکتے ہیں. تو اگر میری گھر سے ہی عادت بنے گی, اگر میں اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو, ٹھیک ہے نا, اپنے پیاروں کو ہی شکریہ ادا کرنا شروع کروں گا, تب بھی میں ایک عام آدمی کو اگر جو ہے نا وہ سڑک پہ چلتے ہوئے میرے سامنے آنے والا ایک پتھر اسے ہٹا دیا تو میں اس کو شکریہ بول سکتا ہوں. ورنہ تو میں بولوں گا کہ جس طرح سے معاشرے کے دوسرے میرے اپنے ہیں نا وہ میری لیے کام کر رہے ہیں, تو کیا ہوا اگر اس نے میرے لیے پتھر ہٹا دیا. تو کہیں نہ کہیں یہ چیز وہیں سے آتی ہے. اور اگر اس میں تھوڑا سا وہی لا آف اٹریشن کی طرف واپس آؤں تو یہ چیز تو بہت ہی مشکل ہے کہ میں جو ہوں وہ جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں, ہے نا, میں یہ اس پوڈ کاسٹ کے بعد اس کا شکریہ ادا کروں کہ بے شک تم ہے نا وہ تم اس حالت میں موجود تھی اور جو نا وہ میں تم بیٹھا ہوں, اس کا شکریہ. لیکن مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں اشفاق احمد صاحب کو میں نے پڑھا تو مجھے اس سے یہ چیز لگی کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ایک نان لیونگ تھنگ ہے, انٹینجیبل نان لیونگ تھنگ ہے, وہ تو مجھے کبھی بھی رپلائی میں وہ نہیں کر سکتا کہ ہاں تمہارا یہ بہت بہت شکریہ, ہے نا. انسان تو چلے پھر مجھے پلٹ کے بول سکتے ہیں, لیکن ایک انٹینجیبل تھنگ ہے جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو ٹیکنیکلی وہ جو آپ کے اندر جذبات پیدا کرتے ہیں شکر گزاری کے اور انسانیت کے, وہ اس کی جو ٹریننگ ہوگی وہ شاید کہیں گے ملتا ہے کانشیسلی جو ہے نا وہ شعوری طور پہ شاید اتنی زیادہ نہ ہو سکے. بالکل. اچھا میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی تو سب سے زیادہ آپ اس پوڈ کاسٹ کے بعد کے الیکٹرک کا شکر گزار ہوئیے گا بالکل بھی, کہ بغیر کسی انٹرفیئرنس کے جو ہے وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے جو ہے وہ کنٹینیو رہی اور چلتی رہی اور کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ بلاکنگ نہیں ہوئی. اچھا دوسری چیز یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ریوارڈ میں کوئی کہہ دے یو آر ویلکم یا نو پرابلم, جب ہم انٹینجیبل چیزوں کے ساتھ جب ہم شکر گزاری کی بات کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں اپنے جواب میں کہ کوئی ہمیں یہ بولے یو آر ویلکم, اس طرح کی چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. مطلب کہ ہمیں جواب میں کچھ بھی نہیں چاہیے, انہوں نے ہمارے لیے کی اینڈ وی آر تھینکفل ٹو دوز تھنگس, اور ہمیں جواب میں کچھ بھی نہیں چاہیے, جسٹ ہم نے ان کا شکریہ ادا کیا اینڈ دین دیٹس اٹ, بس اتنا ہی. ہم نے جو ہے وہ مزید کچھ اور ریوارڈ نہیں چاہیے کہ ہم اس تھینکفلنس کے بارے میں اور ان سے مزید کچھ بولیں. سو دس از آل اباؤٹ. اچھا اس پہ ایک پہلو میں تھوڑا سا لا آف اٹریکشن کے اوپر یہ اور بات کروں کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں اس میں اگین پھر بات وہی آتی ہے کہ جو ہمیں ریوارڈس کی بات کی گئی کہ تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. اس میں ٹیکنیکلی کیا ہو رہا ہے, میں ایکچولی مینیفیسٹ کر رہا ہوں کہ اگر جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ فرض کریں آمدن کا ایک ذریعہ ہے اور میں اس پہ شکر گزار ہوں اور اس کے اندر ہے نا میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جو ہے وہ یا انسانیت کے جذبے کے تحت میں اور لوگوں کو شامل کر رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں, میں شکر گزاری کر رہا ہوں لوگوں میں دے کے کہ میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں کہ چونکہ جو ہے نا یہ ذرائع آمدن جو ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے, سو ٹیکنیکلی یہ چیز جو ہے میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں نا میں ان کے درمیان ہی مزید بانٹ دوں گا. ٹھیک ہے, یہ جو مینیفیسٹیشن ہے, یہ جو شکر گزاری ہے, الٹیمیٹلی اٹ مے اوپنس ملٹیپل ڈور آف انکم. سیم گوز ود ایجوکیشن. اگر میرے پاس ایک نالج ہے, ٹھیک ہے نا, تو میں سمجھوں گا کہ یہ میری اس میں کوئی حیثیت نہیں تھی, یہ مجھے دی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اگر میں لوگوں کو میں بانٹ دوں گا, ٹھیک ہے نا, سو کہیں نہ کہیں اس کا مطلب کیا کہ میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو تھا وہ نے بانٹ دیا ہے. سو اب میں مینیفیسٹ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, یونیورس سے, ٹھیک ہے نا, کہ بھائی مجھے اگر اور علم دیا جائے گا تو میں اس کو اپنے آپ پہ سنبھال کے رکھوں گا, بلکہ میں وہ بھی بانٹ دوں گا. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ شکر گزاری کے تحت جب جو ہے وہ یہاں پہ میں لا آف اٹریکشن کے ساتھ کوئی مرج کرنا شروع کروں گی کہ یہ کائنات جو بنی ہے نا یہ ایک وائبریشن پہ بنی ہے, کن وائبریشن, ٹھیک ہے. اب یہ جو وائبریشن ہے نا یہ اس کائنات کے ایک ذرے میں بھی ہے, اور آپ سولر سسٹم کے اندر کوئی پلانٹ ہے اس کی موومنٹ میں بھی ہے. آر یو گیٹنگ می؟ اس کے علاوہ اگر میں کسی جاندار کی بات کروں تو اس کے سول کے اندر بھی وہ وائبریشن موجود ہے. یہ لا آف اٹریکشن جو ہے اس پوری کائنات کا ایک لا ہے جس کے تحت ایک پورا نظام چل رہا ہے, اور یہ نظام آپس میں مربوط ہے. ٹھیک ہے, میں جتنا جو وائبریشن جس انٹینشن کے تحت اس کائنات کو دے رہی ہوں اسی انٹینشن کے تحت وہ وائبریشن مجھے ریسیو ہوگی.
اگر میں تھینک یو جو ہے وہ اس کائنات کے اندر تھینک یو کی انرجی کو میں صرف ریلیز کر رہی ہوں تو مجھے بلیسنگ کی انرجی جو ہے وہ واپس ملے گی. یہ لا آف اٹریکشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہوں گی. یہاں پر نیوٹن کا سائنٹیفک ڈسکوری جو انہوں نے کی تھی موشن کے بارے میں, سب کو پتہ ہے اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ محو رقصہ ہے, حرکت میں ہے, موومنٹ میں ہے. تو موشن کا لا جو نے کہا تھا کہ ہر چیز جو ہے انرجی جو ہے وہ ہر ایکشن کا جو ہے وہ اکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ لا گریٹیٹیوڈ کے اندر یا لا آف اٹریکشن کے اوپر میں اگر امپلیمنٹ کرنا چاہوں تو یہ بہت ایزیلی اس چیز کو سمجھاتی ہے. اگر میں اپنی زندگی میں یہ سوچتی ہوں کہ جب بھی میں باہر نکلتی ہوں کالی بلی میرا راستہ کاٹ جاتی ہے, ایک نارمل تھاٹ ہے, لوگوں کی سوچ ہے کہ ایک کالی بلی منحوس ہے, اس نے میرا راستہ کاٹ دیا, اب تو مجھے آگے کچھ نہ کچھ ہوگا ہی ہوگا. اب یہ سوچ میں نے یونیورس میں ڈالی, یہ وائبریشنز گئیں اور میں نے کیا اٹریکٹ کیا, واقعی کچھ نہ کچھ ہو گیا اور میرا بلیف سسٹم بن گیا کہ بھائی کالی بلی نے راستہ کاٹا تھا تو میرا کام خراب. جبکہ کالی بلی منحوس نہیں ہے, میری اپنی سوچ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اچھی جاب نہیں ملتی, میرا کام خراب ہے, میرا ریلیشن شپ خراب ہے, میرے بچے بگڑے ہوئے ہیں, مجھے پیسہ نہیں ملتا, میں بیمار رہتا ہوں, میرے گھر میں پریشانی ہے. اٹ مینس دیٹ کہ یو آر فوکسنگ آن دوز پرابلمس ٹو مچ, تو وہی چیز آپ کو واپس مل رہی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ تم جو بو گے وہ کاٹو گے, ٹھیک ہے, جو جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لا آف اٹریکشن کی ہی دوسری فارمس ہیں. بالکل بالکل. وہ جو ایک بڑی مشہور میں نے کوٹ پڑھی تھی کہ یو گیٹ واٹ یو فوکس آن, سو یو نو, تو وہ جو آپ کو وہی ملتا ہے جو آپ فوکس کر رہے ہو, ٹھیک ہے نا. تو کہیں نہ کہیں یو اچیو واٹ یو کنسیو. بیسیکلی یہ بھی ساری وہی چیزیں جو کہ لا آف اٹریکشن کے ساتھ ہی لا آف اٹریکشن کی دوسری فارمز ہیں. ہم ان ادر ورڈز لا آف اٹریکشن کو ایکسپلین کر رہے ہیں, وہی ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم گریٹیٹیوڈ کے نظریے میں یہ بات کریں کہ اگر میں ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کروں کہ میری زندگی میں وہ کیا چیزیں جن پہ مجھے گریٹفل ہونا چاہیے, تو وہی چیزیں یونیورس میں وائبریشن کے طور پہ میں جو ہے وہ انرجی ریلیز کر رہی ہوں اور وہ چیز جب وہ ملٹیپلائی ہو کے مجھے واپس ملے. دس از بیسکلی لا آف اٹریکشن. بالکل بالکل. اینڈ آئی بلیو کہ جو گریٹیٹیوڈ ہے اس کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا وہ مزید اس کو پرولونگ کر لیتے ہیں کہ جو ہمیں دو چیزیں کہیں گے, صبر اور شکر. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہم شکر کی تو بات بالکل کر چکے ہیں, لیکن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی صبر بھی اگر اس کا انوالو ہو جاتا ہے تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ بہت لیتھل کمبینیشن بن کے نا وہ انسان کو, میں تو کہتا ہوں, معرفت کے ایک بہت ایک اعلیٰ درجے پہ لے کے آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور صبر کرنے والا تو کبھی بھی محروم نہیں رہتا, کبھی بھی صبر کا جو اجر ہے وہ ضائع ہوتا ہی نہیں. یہ تو ایک وعدہ ہے. تو صبر اور شکر جو ہے یہ دونوں ایسی امپورٹنٹ چیز ہیں جو آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح سے ٹرانسفارمیشن لے کے آتے ہیں اور آپ مینٹل, ایموشنل, فزیکل ہر لیول پہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتے چلے جاتے ہیں. بالکل ایسے. خیر, صبر تو ایک ان اٹ سیلف بہت بڑا ٹاپک ہے, اور آئی لک فارورڈ کہ جو ہے وہ شاید انشاءاللہ ہم جلد کبھی صبر کے اوپر بھی ایک انشاءاللہ ٹاپک رکھتے ہیں. اینڈ آئی گیس سو فار سو گڈ, اینڈ جزاک اللہ خیر. تھینکس الاٹ فار یور ٹائم ونس اگین, اینڈ till the next podcast, I believe that's it for today, and I say you Allah Hafiz. اللہ حافظ.